अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खास तौर पर यह तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सेम पेज था वो तकरीबन फट चुका है और अब कुछ तब्दीलियां आने वाली हैं। यह तवातुर से मुसलसल कहा जा रहा है, अगरचे हुकूमत की तरफ से उसकी तरदीद की जाती है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ हल्के, कभी उनके कालम निगार, कभी और कोई कालम लिख दिया जाता है, जन्नत तारिक एक कालम लिख देते हैं, इसके अलावा जनाब नजम सेठी, सुहेल बड़ाइच और बहुत सारे लोग हैं जो इसको मुसलसल इसको कह रहे हैं कि यह तब्दीली आने वाली है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के लिए एक बार फिर मौका है कि वो इससे फायदा उठा सकता है या कम से कम उसकी जो मुश्किलात हैं उसको कम की जा सकती हैं। आज के व्लॉग में हमने देखना है कि क्या वाकई उनका जो सेम पेज था वो फट चुका है या नहीं, और फिर क्या इमरान खान के लिए भी कुछ मौके मौजूद हैं या फिर इमरान खान क्या इस हवाले से सोच रहे होंगे। एक बात तो याद रखें कि जो एस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुकूमत का जो पीरियड होता है, जिसे लाइफ साइकिल कहते हैं, वो 3-4 साल से ज्यादा नहीं होता। बाज़ औक़ात तो ये बहुत कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप इमरान खान का देखें तो वो साल सवा साल ज्यादा ज्यादा रहा और उसको घसीट घिसाट कर कोरोना की शक्ल में 3-3.5 साल, 3.25 साल तक ले जाया गया। उससे पहले भी आप जितनी हुकूमतें देखें, ये एस्टेब्लिशमेंट और जो सियासी हुकूमत होती है उसका जो हनीमून पीरियड 5 साल कभी नहीं हुआ, सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि इसको दूसरे लफ्जों में ये देखें कि हमारे यहां जनाब टायर होता है ना जी, वो तब्दील कराने का हमारे यहां कंसेप्ट ही नहीं है। हम कहते हैं कि हमने कोई अपनी गाड़ी का, अपनी मोटरसाइकिल का, जीप का कोई भी टायर खरीद लिया है तो वो फॉर एवर है, हालांकि उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है। हम मेडिसिन में तो एक्सपायरी डेट का ख्याल कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन बाकी चीजों में बिल्कुल नहीं करते, हालांकि हर चीज में एक एक्सपायरी डेट होती है। और फिर बेहतर यह होता है कि जो ही एक्सपायरी डेट आए आप उसको चेंज करा लें। मतलब यूरोप में बहुत कम है कि कोई टायर पंचर हो जाए और उसकी कोई ना कोई एक्सटर्नल वजह होगी। फर्ज करें 4 साल है, 3 साल है एक जनाब बड़े टायर का, या मोटरसाइकिल की 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने उसके टायर की लाइफ साइकिल है, तो जो ही टाइम खत्म हो आप चेंज करा लें, आपको पंचर के झंझटों से बिल्कुल आप आजाद हो जाएंगे। आप फिर 8 महीने के लिए जो भी उसकी लाइफ साइकिल है उसके लिए आप महफूज हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहां पाकिस्तान में यह है कि जब तक उसकी अखीर ना देख ले हम उसकी जान नहीं छोड़ते। मिसाल के तौर पर हमारी इवन गाड़ी का टायर भी है तो उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी, पंचर हो जाएंगे, फिर हम पंचर पे पंचर लगवाते रहेंगे लेकिन उसे चेंज नहीं करेंगे जब तक कि वो कहेगा जनाब बहुत पंचर लग गए, अब ये मजीद इसकी गुंजाइश नहीं है। सिमिलरली जो हमारी जनाब एस्टेब्लिशमेंट है और साथ सियासी हुकूमत है, उसकी भी एक्सपायरी की जो मुद्दत है वो 4 साल है, 5 साल हो ही नहीं सकती। यही वजह है कि कहा जाता है कि आज तक किसी जनाब जमहूरी हुकूमत के वजीर आजम ने 5 साल नहीं गुजारे। पहले तो हुकूमतें तब्दील कर दी जाती थी, अब यह किया जाता है कि कम से कम इस 5 साल के टर्नओवर में कम से कम 2 वजीर आजम, बाज़ औक़ात 3-3 वजीर आजम भी लाए जाते हैं। आप अंदाजा करें कि मीर जफरुल्लाह जमाली जैसा वजीर आजम सीधा सादा मरंजा मरंज उसका इंतखाब किया था उस वक्त परवेज मुशर्रफ ने। मतलब उन्हें किसी पर एतमाद नहीं था, एक भोले भाले शख्स को उसने वजीर आजम बनाया। लेकिन 3 साल बाद सूरत हाल बहुत खराब हो गई, फिर यहां तक के शौकत अजीज को वहां से इंपोर्ट करके लाना पड़ा। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा जी ये जो 3 महीने हैं इसमें भी आपका गुजारा नहीं होता। क्या कि शौकत अजीज को लाना था, पहले एमएनए का इलेक्शन लड़ाना था, फिर वजीर आजम बन सकता था। तो इस दौरान उन्होंने कहा जी जमाली साहब आप जाएं। इस दौरान आपको याद होगा चौधरी शुजात को अबूरी मुद्दत के लिए, मतलब 90 डेज के लिए उनको वजीर आजम बनाया गया और फिर जो ही उनको जिताया गया शौकत अजीज को, तो फिर इन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने आकर उसको कंटिन्यू किया। मतलब एस्टेब्लिशमेंट का गुजारा नहीं होता, या फिर सियासी जमातों का एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिशमेंट का सियासी जमातों के साथ गुजारा नहीं होता। और उसके बाद आप इमरान खान की भी मैंने पहले बात कर चुका हूं। इमरान खान तो 1-1.5 साल में ही, चूंकि ये जनाब अर्दली तो नहीं था, अर्दली वजीर आजम नहीं था, लिहाजा मामलात खत्म हो गए। कोरोना की वजह से इसको चलो घसीट घिसाट कर आगे ले जाएगा। और इस दौरान एक एक्सटेंशन भी जनरल बाजवा को देनी पड़े, अगर एक्सटेंशन ना थी तो दरमियान ये मुद्दत और भी कम हो सकती थी। अब जरा आप सूरत हाल देखें
ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ جناب مطلب ان سے زیادہ خوشامد کرنے والا، اس سے زیادہ کوئی کسی کو راضی رکھنے والا شاید وہ کہتے پاکستان میں نہیں ہوگا، لیکن ان کے ساتھ بھی ان کا چلنا کم ہو گیا ہے، مطلب اب گزارا نہیں ہو رہا۔ اور اس کے لیے پھر کیا ہے کہ اب فوری طور پر ٹائر تو تبدیل نہیں کیا جا رہا، لیکن وہ کہتے ہیں چلو پنچر لگا دیں، اور پنچر لگانے کے لیے کیا ہے کہ آپ کیبنٹ تبدیل کر دیں۔ اب کہا جا رہا ہے جناب کہ کیبنٹ تبدیل کرو، اور میری اطلاع کے مطابق یہ جو گزشتہ جمعہ گزرا ہے اس میں کیبنٹ تبدیل ہو جانی تھی، لیکن کچھ سرکمسٹانسز آئے اور انہی میں مولانا فضل الرحمان تھا، اسی میں کچھ اور چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، لیکن آگے یہ ہونا لازمی ہے، اس کو تبدیلی لازمی کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اچھی باتیں، جو کامیابی ہیں وہ ہمارے نام لکھ دو، اور جو ناکامی ہے وہ سول حکومت کے ذمے، مطلب وزیر اعظم کے ذمے۔ ہم نے جو اچھے کام کیے ہیں، مثال کے طور پر ثالثی کی بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، اور ہمارے جناب فیلڈ مارشل پسند ہی نہیں کرتے کہ جناب شہباز شریف صاحب کا نام بھی لیا جائے۔ اس حوالے سے میں ایک علیحدہ بھی پروگرام کروں گا کہ فیلڈ مارشل صاحب کو اس حوالے سے پریشانیاں کون سی ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن فی الحال میں اپنے آج کے موضوع کو رکھنا چاہتا ہوں کہ سول اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دراڑیں ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ کس طریقے سے سامنے آ رہے ہیں۔ جی تو جناب یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں جو اسے گھسیٹ کر اب 2.5 سال اور 2.25 سال میں اب وہ داخل ہو گئے۔ اچھا، ان کی طرف سے تو کہا جا رہا ہے کہ جناب ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ مجھے ہٹا کے، مجھے ویسے اردلی وزیر اعظم کہا جاتا ہے، آپ بے شک مجھے اپنے کمرے کے باہر آپ اردلی کے طور پر کھڑا کر دیں، میں کھڑا ہو جاؤں گا، میری طرف سے کوئی جناب نہیں ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون ہے، آگے ان کے وعدے ہیں، بلاول صاحب آنکھیں دکھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب ہماری باری ہے، اب مریم کی باری نہیں آئے گی۔ ادھر سے میاں نواز شریف صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تو قربانی دی ہے جناب، دیکھیں میں تو آیا تھا 4تھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے، میں نے وزیر اعظم نہ بن کر قربانی دی ہے، اب لہٰذا میں ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ چیزیں نکالی گئی ہیں، ایک رضا ڈار کیس، وہ شہباز شریف اور خاص طور پر شریف خاندان پر ڈائریکٹ حملہ تھا، وہ جا کر انہوں نے وہ بیرسٹر شہزاد نے بڑی خوبصورت الفاظ میں کہا ہے، اس نے کہا ہے جی کہ شریف خاندان، اس میں نانا جی تھے، ماموں تھے، ممانی تھی اور ممانی کی بہن تھی، یہ سارے لوگ گئے راولپنڈی کے ایک بڑے پیر کے پاس، پیر بدھائی سے بھی وہ تھوڑا سا آگے ہے اور اسے بڑا کرامتوں والا پیر کہا جاتا ہے، وہاں گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو لٹ گئے۔ دیکھیں رضا ڈار کیس میں ہمیں نہیں پتا کس طریقے سے جناب 164 کا بیان ہوا اور پھر سامنے بھی آ گیا، ایف آئی آر ہوئی، سامنے بھی آ گئی، ان کی طرف سے جناب میڈیکل بھی ان خواتین کا ہوا اور پھر سامنے بھی آ گیا، ہم تو لٹ گئے، ہم تو مر گئے، ہم پر کچھ کرامت کیجیے۔ تو بیرسٹر شہزاد اکبر کے بقول پھر اس بڑے پیر صاحب نے شف شف کہا اور کچھ دوسری طرف بھی شف شف کیا، پھونکے ماری، اور انہوں نے کہا جی اچھا چلے میں نے اب دم کر دیا ہے، اب معاملہ یہاں بیٹھ جائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ بیٹھ رہا ہے۔ لیکن تبدیلی جو ہے وہ ضروری ہے، مطلب اب اس کے ساتھ آگے معاملات چل نہیں سکتے۔ نمبر 1 ایک تو جناب جو سیکیورٹی لیول پر بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا، نمبر 2 معیشت آگے چل نہیں رہی، اس سے آگے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لہٰذا پینچر لگانا ضروری ہے، اور پینچر کی جو شکل ہے وہ فی الحال کابینہ میں تبدیلی کی شکل میں ہے۔ اب کیا کابینہ کی تبدیلی کیسے ہوگی؟ مثال نون لیگ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، حالانکہ جب یہ آئے تھے یہ کہتے تھے جناب ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، ہم تو بڑی تجربہ کار ٹیم ہے، ہمارے پاس ہم نے سارا کچھ پلان کر کے رکھا ہے، ہم پہلے بھی پاکستان کو چلاتے رہے تھے، یہ عمران خان آ گیا اور اس نے بیڑا غرق کر دیا، اب ہم بہترین انداز میں پاکستان کو آگے چلائیں گے، لیکن ایکسپوز ہو گئے، الٹا ڈوب گئے۔ ان 4 سالوں میں جو قرضہ ہے دگنا ہو گیا، 40,000 سے 90,000 ارب روپے ہو گیا، اور آگے اب قرض دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے، خاص طور پر اس صورتحال میں۔ اور اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جناب سارے کام ہم کر رہے ہیں اور چودراہٹ ان کی ہو رہی ہے، لہٰذا ان کے لیے جو سوٹ کرتا ہے وہ محسن نقوی سوٹ کرتا ہے، اور محسن نقوی کے آنے سے ان کی اپنی جناب جو صدارت کی خواہش ہے وہ بھی پوری ہو سکتی ہے، لہٰذا اب کیا کہ پینچر لگایا جائے۔ اور مسلم لیگ نون کو بھی اس کا احساس ہو گیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بات صرف وزارت کی تبدیلی کی نہیں ہے، اصل بات وزارت عظمیٰ کی تبدیلی کی ہے۔ فی الحال ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وزارتیں تبدیل کرو، جب وزارتیں تبدیل کریں گے تو کہیں گے اس سے بھی کچھ نہیں ہو رہا، اب آپ کو وزیر اعظم تبدیل کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے کہا
کہ شہباز شریف صاحب تیار ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں آپ کا عملاً اردلی بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اب انہوں نے کچھ شرائط رکھ دی ہیں۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی اچھا محسن نقوی کو آپ نے وزیر خارجہ بنانا ہے، اور ایسن جناب ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اس وقت اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کے چونکہ نواسے کا سکینڈل بھی آ گیا، ان کو آپ نے سائیڈ لائن کرنا ہے، جو ان کی نائب وزارت ہے وہ بھی ختم کرنی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو ہی اب ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنا دیا جائے۔ اب لیکن وہ جو سرکار ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی خواہش ہے کہ ہر وزارت پر محسن نقوی جیسا بندہ بیٹھا ہو، اسحاق ڈار، احسن اقبال اور ان جیسے بندوں کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ یہ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب نے کہتے ہیں جی ایک اور لچ تل دیا ہے، اور وہ لچ یہ ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں پھر اسحاق ڈار کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، ان کو آپ بے شک ڈپٹی پرائم منسٹر رہنے دیں، کوئی آپ وزارت نہ دیں، اور محسن نقوی صاحب کو آپ وزیر خارجہ بنانا چاہتے ہیں بنا دیں، لیکن پھر میری ایک شرط ہے، میرا جناب ایک بھتیجا جس کو جناب حمزہ شہباز کہتے ہیں وہ MNA بن کے گھر بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی تو روزگار کی ضرورت ہے نا، کچھ نہ کچھ کمائے گا کھائے گا تو پھر چلے گا نا گھر، ایسے گھر میں بیٹھے رہنے سے MNA بن کر تو کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا آپ انہیں وزیر داخلہ بنا دیں۔ اب یہ جو ہے یہ تھوڑا بن کر گزرا ہے کہ یہ کیا مطلب بھئی وزیر اعظم باپ ہو اور جو بیٹا ہے وہ وزیر داخلہ ہو، اور جناب جو بھتیجی ہے وہ چیف منسٹر ہو پنجاب کی، اور سمدھی جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر ہو، یہ مطلب کیا ہے؟ اب جب یہ صورتحال ہوئی تو اسحاق ڈار کا کیس آیا، اسحاق ڈار کا جو جواب دینا تھا وہ مولانا فضل الرحمان۔ اچھا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ صرف جناب جو شریف خاندان کے جنگ لڑ رہے ہیں، یعنی یہ درست ہے کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہو رہا ہے وہ جناب اس وقت شریف خاندان کو ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیسے ہو رہا ہے؟ شہباز شریف کا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے کھڑے ہونے سے یہ میری افادیت بڑھ گئی ہے۔ کیوں؟ کہ اسٹیبلشمنٹ کو پتا چلا ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ تو رہ نہیں سکتے، مطلب ان کے ساتھ تو آپ کی بننی نہیں ہے، اور نہ اس نے آپ کی بات ماننی ہے، آپ اسے جو کچھ مرضی کریں۔ اس کے بعد جو آپشن رہ جاتے ہیں وہ مولانا تھے، پیپلز پارٹی تھے، وہ بھی آپ کو دغا دیں گے، جو ہم جیسی نوکری ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے ہمیں اگنور کرتے رہیں گے اور آپ کہیں گے کہ اسحاق ڈار کو بھی فارغ کر دو، فلاں کو بھی فارغ کر دو، فلاں کو بھی فارغ کر دو، آپ احسن اقبال کو بھی فارغ کر دو، تو پھر بات تو نہیں بنے گی، اس کے لیے پھر حمزہ تو اس لیے مولانا سے کہا کہ مولانا تھوڑا سا آنکھیں دکھائیں تاکہ ان کو بھی اپنی صورتحال کا اندازہ ہو۔ اب تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کی نقطہ نظر اور ہے، وہ اس وقت ہواؤں میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جناب 9 مئی کے بعد صاحب ظاہر ستہ خیرہ ہوں گی، چیزیں بہت بہتر ہو گئی، پھر جو 8 فروری 2024 کا الیکشن تھا وہ بھی مینیج ہو گیا، 2/3 اکثریت بھی حاصل ہو گئی۔ اب آگے کیا ہے؟ آگے یہ جو جنگ معرکہ حق بھی چلو ہمارے حق میں چلا گیا، اس کے بعد جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے یہ بھی وہ اندھے کے پاؤں کے تلے بٹیرا والی بات ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، مطلب ہمیں اس سے مایوسی نہیں ہے۔ اس کے 2 امکانات ہو سکتے ہیں جناب، کیا؟ پہلا کہ امریکہ جیت جائے، اور دوسرا ایران جیت جائے، اور تیسری صورتحال یہ کہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں۔ اب تینوں صورتوں میں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اپنے لیے راستے نکال لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ اگر ایران جیت جائے تو پھر تو ہمارے لیے ستہ خیرہ ہیں، پھر تو بہت اچھا ہے، امریکہ یہاں سے چلا جائے گا، اور پھر سعودی عرب کو جو سیکیورٹی چاہیے ہوگی وہ پاکستان دے گا۔ پاکستان صاحب ذرا سیکیورٹی فوجیں تو بھیج سکتا ہے نا، پہلے بھی 18 سے 25 ہزار فوجیں پاکستان کی سعودی عرب کی سرزمین پر ہیں۔ پھر اب سعودیوں کو اور دیگر جو خلیجی ممالک ہیں انہیں بھی احساس ہو گیا ہے کہ انہیں امریکی سیکیورٹی لیتے ہوئے اربوں ڈالر چاہیے، اور یہاں اربوں روپے میں کام ہو جاتا ہے، مطلب وہ جو چیز $100 بھی ملتی ہے یہ پاکستانی $10 اس سے بھی کم میں دینے کے لیے تیار ہے، بلکہ بعض اوقات ان کو ادھار دے دو اس پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے راستہ یہ ہے، اور اگر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے اور ہمیں اربوں ڈالر یہاں سیکیورٹی کی مد میں خلیجی ممالک سے آنے لگتے ہیں تو یہ جو ٹوٹل کمائی ہوگی یہ تو پھر ٹوٹلی اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی، اس میں شہباز شریف کہاں، پھر نواز شریف کہاں، اور دیگر مطلب ان کی جو بیساکھی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ محسن نقوی صاحب فوری طور پر وزیر اعظم بنے، ایک اور 28ویں ترمیم کروائی جائے، اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب صدر مملکت بنے، اور پھر 5 سال کا ہے
5 سال آگے بھی اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، مطلب وہ پھر جب وقت آئے گا تو اس کو دیکھا جائے گا۔ ان کے لیے ایران کی فتح کی شکل میں یہ سارا کا سارا میپ روٹ موجود ہے۔ اب دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ جیت جائے، اس کے لیے بھی پھر ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر جناب امریکہ جیت جاتا ہے تو پھر بھی پاکستان جو ہوگا امریکہ کا بیبی ہوگا، جو ایک پہلے انہوں نے جناب ایک خلیج ممالک میں اپنا امریکی بیبی رکھا ہوا ہے نا، تو اب پھر پاکستان بھی ایک منی بیبی ہوگا اور یہ منی امریکہ ہوگا، اور پھر اس سے معاملات، اور پھر دوسرا خطرہ یہ بھی ہوگا کہ ایران کسی وقت پھر مزید سر اٹھا سکتا ہے، تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے پھر وہاں پاکستان کی ضرورت ہوگی۔ اس معاملے میں بھی ان کے اچھے معاملات چل سکتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کو کیش کروا کر ہر دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ انہیں صدارت چاہیے، اور شریف خاندان کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں۔ اور انہوں نے بلاول صاحب کو وزیر اعظم تو نہیں بنایا، لیکن گلگت بلتستان میں ان کو حکومت دے دی، اور اب آزاد کشمیر میں بھی چلو ان کو حکومت دے دیتے ہیں۔ نون لیگ جناب یہاں پہلے اپنے قیمت سے زیادہ وہ وصولی کر رہی ہے، زیادہ اپنی اوقات سے بڑھ کر وہ یہاں انجوائے کر رہے ہیں، تو اور کم از کم پھر صدارت جو ہے وہ خالی کرنی پڑے گی، اور پھر اگلا 5 سالہ یہ منصوبہ شروع ہو جائے گا۔ اس حوالے سے یہ ساری چیزیں جاری ہیں، لیکن جناب شریف خاندان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس سے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ان کے لیے سیاسی سپیس پہلے ہی کم ہے، اور اس سے جو اگلی امید تھی کہ فوری طور پر مریم نواز کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، اس کے لیے بلاول ان کے لیے خطرہ ہو گئے ہیں، اور دوسرا ساتھ چلنا بھی، اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ خود کفیل بھی ہو چکی ہے، اور شہباز شریف صاحب کا جو زوم ہے کہ جناب میں انتہائی ضرورت ہوں، میرے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، عمران خان کو بھی یہ زوم تھا کہ میرے بغیر تو چل، کیونکہ یہ تو چور ہے، یہ تو خود کہتے تھے کہ جناب یہ شریف خاندان چور ہے، چوروں کو وہ کیسے حکومت دے سکتے ہیں۔ اور شہباز شریف جس پر جناب فرد جرم عائد ہونی تھی 22 جسے جناب ارب روپے اور 280 ارب روپے، مطلب ان پر الزامات PTs کے تھے، اور ان کو جناب وہ وزیر اعظم وہ سمجھتے تھے ایسا ہی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے اندازے پھر غلط ثابت ہوئے، اور جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن شہباز شریف وزیر اعظم بھی بن گئے۔ اب اگر جناب پھر شہباز شریف کو غلط فہمی ہے کہ ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے گا راستے اور بہت سارے ہیں۔ محسن نقوی صاحب موجود ہیں، دوسری طرف عمران خان کا بھی موجود ہے معاملہ، یہ بات نہیں ہے کہ وہ معاملہ ختم ہو جائے، ان کے پاس بھی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی تو چاہتی ہے کہ ہمیں اپرچونٹی ملے اور ہم آ جائیں، عمران خان نہیں چاہتا۔ عمران خان یاد رکھیے گا 10 اپریل 2022 سے پہلے کا عمران خان کچھ اور تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ بھی ملا لیا کرتا تھا، ان کے ساتھ بھی چلا کرتا تھا، لیکن 10 اپریل 2022 کے بعد کا عمران خان کچھ اور ہے۔ وہ اب ہسٹری کریٹ کرنا چاہتا ہے، اب وہ وزیر اعظم مطلب وہ بننا تھا بن لیا، اب اس کے لیے نہیں بھی بنتا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، اور یہ بات کم از کم شریف خاندان کے لیے بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بالکل وہ اس کا نہ ماننا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن انہیں کبھی کبھی خوف بھی آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جناب، ان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یہ سارے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ مختلف چیزیں گھڑتے ہیں۔ آپ کو ایک آخری بات بتاؤں، ایک پتہ ہے آپ کو کہ ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو مختلف تقریبات ہوتی ہیں اس میں جو لوگ بٹھائے جاتے ہیں حفظ مراتب کے تحت، یعنی عہدوں کے حساب سے نہیں بٹھائے جاتے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کس نے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اجلاس ہوتے ہیں تو فیلڈ مارشل صاحب کو ایکسٹرا جگہ دی جاتی ہے، اگرچہ یہ وزراء کی شکایت پر یہ سب کچھ کیا گیا، لیکن یہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ 7 رکنی جو کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جناب فیلڈ مارشل اپنے معاملات اپنی حد تک رہیں، یہ نواز شریف کی سوچ ہے، اور اس حوالے سے شہباز شریف کی سوچ نہیں ہے۔ وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو کسی بھی قیمت پر، کسی بھی تنخواہ پر وہ اپنی نوکری کرنا چاہتے ہیں اور بھرپور طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن نواز شریف کے معاملات بہرحال کچھ اور ہیں۔ اس حوالے سے فوری طور پر پنکچر لگانے کی بات کہی جا رہی ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں پنکچر صحیح نہ ہوا اور کامیاب نہ ہوا اور جس کے چانسز بھی نہیں ہیں، تو پھر کہتے ہیں اس کے بعد پھر صاف ظاہر ہے ٹائر تبدیل کرنا پڑے گا، پھر وزیر اعظم تبدیل کرنا پڑے گا، اور پھر قومی حکومت کے بھی آپشنز ہیں اور بھی بہت سارے ہیں۔ اس وجہ سے اس وقت جناب چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں۔ محترمہ علیمہ خان صاحبہ میدان میں ہیں، آپ کو پتہ ہے جنرل طارق سے باقاعدہ مضمون لکھوایا، مقالہ لکھوایا گیا ہے
کہ اس وقت جناب اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کمزور ہوگی کہ ناکام ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو کالم نگار تھے ان سے روزانہ کی بنیاد پر کہ جی سیم پیج پھٹ گیا ہے. اب مسلسل اس چیز کو سامنے لایا جا رہا ہے. اس سے دو فائدے، ایک تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انوسینٹ بن رہی ہے کہ جی یہ ساری نالائکیاں، ساری نااہلیاں، ساری ناکامیاں اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہیں، یہ تو در حقیقت اس حکومت کی ہیں، اور ہم تو بڑے پوتر ہیں اور ہم نے پاکستان کو بچایا ہوا ہے، ورنہ پاکستان کے لیے اس وقت اور بہت سارے. لیکن نواز شریف صاحب بھی چل رہے ہیں، انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان کو میدان میں اتارا ہے. مولانا فضل الرحمان کو اپنے بھی مسائل ہیں، کیونکہ مدارس، فتنۃ الخوارج اور یہ سارا جس پر جناب رندہ پھیرا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، انہیں بھی احساس ہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے فیوچر میں ان کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور کسی وقت بھی ان کی جڑیں اکھاڑ کر ان کو پھینکا جا سکتا ہے. بہرحال لڑائی جاری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا صرف پنچر لگتا ہے یا پھر ٹائر بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.